मेरा नाम मोमना है। मैं आज आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड की रियल स्टोरी सुनाऊँगी। ये उस वक़्त की बात है जब हम तीनों सहेलियाँ 5वीं क्लास में पढ़ती थीं। महरोज़िया और आन्सा दोनों मेरी सहेलियाँ थीं, लेकिन मेरा ज़्यादा लगाव महरोज़िया से था। मैं उससे बहुत अटैच थी। मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं कर रही, लेकिन मैं तीनों में सबसे ज़्यादा लायक थी। इसी वजह से मैं अपनी सहेलियों को पढ़ाई में अक्सर मदद किया करती थी। महरोज़िया तो मेरे घर के साथ ही रहती थी, इसलिए वो अक्सर मेरे घर आ जाया करती थी। हम मिलकर पढ़ते थे, खूब बातें करते थे और दिल की बहुत अच्छी और सच्ची लड़की थी। कभी किसी को तकलीफ़ और परेशानी में नहीं देख सकती थी। हम अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करते। वो बहुत ही अच्छे दिन थे। पढ़ाई के अलावा और कोई फ़िक्र ना थी। हम ट्यूशन नहीं पढ़ते थे, बस आपस में एक दूसरे को समझा दिया करते थे। कभी वो मुझे पढ़ा देती, कभी मैं उसको पढ़ा देती। मैं पढ़ाई में बेशक उससे ज़्यादा लायक थी, लेकिन वो हकीकी ज़िंदगी, लोगों की परख में मुझसे बहुत आगे थी। हम 8वीं जमात तक इकट्ठे पढ़े। उसके बाद मेरा स्कूल चेंज हो गया। अब हमारा मिलना-जुलना कम हो गया और महरोज़िया की ज़्यादा दोस्ती अब आन्सा से रहने लगी। महरोज़िया सबसे बहुत प्यार से और इज़्ज़त से मिलती थी और बहुत ही मिलनसार लड़की थी। ये दोनों 9th क्लास में थीं और दोनों एक-दूसरे के घर भी अक्सर जाया करती थीं। महरोज़िया की फैमिली सैयद घराने से थी। उनकी पूरी फैमिली ही बहुत नेक और मिलनसार थी और वक़्त पड़ने पर हर तरह की नेकी करने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन आन्सा ने बातों-बातों में महरोज़िया को बताया कि हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हैं। हालाँकि वो इतने अमीर घराने से नहीं थी, लेकिन उनके माँ-बाप ने अपने सारे बच्चों की परवरिश बहुत शाहाना अंदाज़ में की थी, जो आन्सा की तबीयत में नज़र आती थी। वो 3 भाई और 3 बहनें थीं। आन्सा बहनों में सबसे बड़ी थी, लेकिन इससे बड़े भाई थे। उनके वालिद का कोल्ड कॉर्नर था, वो जो कमाते अपने बच्चों पर लगा देते, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते। आन्सा शक्ल-सूरत में भी अच्छी लड़की थी। उसके लंबे-लंबे बाल उसकी शख्सियत को बढ़ाते थे। बहुत पुरकशिश थी, लेकिन थोड़ी मग़रूर भी थी। आगे की कहानी महरोज़िया की ज़बानी में आपको सुनाऊँगी। एक दिन उसने मुझे बताया कि हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हैं। अम्मी-अब्बू के पास इतने पैसे नहीं हैं कि भाई की फ़ीस पे कर सकें। उनके बड़े भाई उस वक़्त सीए कर रहे थे। उनके माँ-बाप की सारी उम्मीदें अपने इस बेटे से थीं। वो पढ़ाई में बहुत लायक थे और बहुत नेक, और सब लोग उनकी बहुत तारीफ़ करते थे और वो सब बहन-भाइयों की जान थे। आन्सा ने बताया कि भाई ने पढ़ाई छोड़ दी है और अब्बू के साथ दुकान पर बैठ गए हैं। उसने ये बात ऐसे ही मुझे बताई थी। उसका मकसद ये नहीं था कि मैं उसकी कुछ मदद कर सकूँ। मेरे अब्बू उन दिनों कनाडा में रहते थे। घर में पैसों की रेल-पेल थी। मुझे बहुत दुःख हुआ कि किसी की पढ़ाई सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए रुक जाए कि फ़ीस के पैसे नहीं हैं। मैं दिल ही दिल में बहुत परेशान हो रही थी। इसी सोच में स्कूल से घर वापस आई। सारा दिन चुप-चुप रही। अम्मी ने मुझसे पूछा, बेटा क्या हुआ है? मैंने अम्मी को सारी बात बताई। अम्मी भी बहुत परेशान हुई, लेकिन अम्मी ने मुझे कहा, चलो तैयार हो जाओ, बैंक चलते हैं। हम उस वक्त बैंक गए। अम्मी ने 6,000 का चेक काटा और बैंक से कैश लेकर हम सीधा उनके घर पहुंच गए। मेरी दोस्त मुझे अचानक घर देखकर बहुत खुश हुई और हैरान भी कि अचानक कैसे आना हुआ। मैंने अलग ले जाकर अपनी दोस्त को वो 6,000 दे दिए कि अपने भाई को दे दो और उनसे कहो कि अपनी पढ़ाई मुकम्मल करें। उस वक़्त 6,000 एक बड़ी रकम थी और जब ज़रूरत हो तो और भी ज़्यादा बड़ी लगती है। कोई ज़रूरत के वक़्त काम आ जाए, इससे बड़ी कोई नेकी नहीं है और मैं ये नेकी कमाना चाहती थी। हम बहुत अच्छी सहेलियाँ थीं। हम काफ़ी देर उनके घर रहे, खाना खाया और फिर घर आ गए। लेकिन मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी कि मैं किसी के काम आ सकी, वो भी किसी के फ्यूचर के लिए, उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए। और दिन-रात दुआएँ भी की कि अल्लाह उन्हें कामयाब करे और अपने माँ-बाप का सहारा बनाए। ऐसे ही दिन गुज़रते गए। हम दोनों भी कॉलेज में आ गए। कॉलेज में मोमना भी मिल गई। फिर तो मज़ा ही आ गया। मेरे और मोमना के साइंस सब्जेक्ट थे, इसलिए अक्सर पीरियड साथ होते थे। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हम बहुत खुश थे। हम यहाँ भी मिलकर पढ़ाई करते और खूब बातें करते। मुझे आन्सा बहुत पसंद थी, मेरी अम्मी को भी, और मैं उसे अपनी भाभी बनाना चाहती थी। वो भी हमारे घर अक्सर आया करती थी और मैं भी उनके घर जाया करती थी। मेरी अम्मी ने कहा, हम इनसे रिश्ते की बात करते हैं। मैंने सोचा पहले मैं आन्सा से पूछ लूँ, फिर घर वालों से बात करेंगे। लेकिन जब मैंने अपने दिल की बात उसको बताई, तो उसने बताया कि वो किसी और को लाइक करती है और उससे शादी करना चाहती है। मुझे
مجھے بہت عجیب لگا کہ اس نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی، لیکن کوئی بات نہیں، میں اس کی خوشیوں میں خوش تھی۔ اس نے BA کیا اور پھر بیاہ کروا لیا۔ ہم اپنی نئی زندگی شروع کی۔ میں نے ماسٹرز مکمل کیا اور اس کے بعد میری بھی شادی ہو گئی۔ میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے، مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور ہماری زندگی بہت اچھی چل رہی تھی۔ میرے شوہر کی کسی بہت بڑی پوسٹ پر نہیں تھے، لیکن پڑھے لکھے تھے اور ایک اچھی جاب کر رہے تھے۔ ہم نے کچھ سیونگ بھی کی ہوئی تھی۔ ایک دن میرے بھانجے سے بات ہو رہی تھی، وہ کہنے لگا، خالہ پیسہ تو ڈی ویلیو ہو رہا ہے اور بینک میں تو پیسہ بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے، کوئی شیئرز لے لیں یا کوئی بزنس کر لیں۔ وہ کہہ تو ٹھیک ہی رہا تھا، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن میرے شوہر کو کوئی بزنس ایکسپیرینس نہیں تھا، تو انہوں نے میرے کہنے پر شیئرز لے لیے۔ انفلیشن ریٹ بڑھا تو شیئرز کی ویلیو گر گئی اور 6 لاکھ کے 40,000 یا 50,000 رہ گئے۔ میرے شوہر کو تو بہت غصہ آنے لگا۔ ہمارے گھر میں ہر وقت ہی لڑائی رہنے لگی۔ کبھی وہ غصے میں مجھے گھر سے نکال دیتے، کبھی گالیاں دیتے، میرا سارا پیسہ ضائع کروا دیا، جہاں مرضی سے میرا پیسہ لا کر دو۔ ہمارے گھر میں ہر وقت کی لڑائی رہنے لگی۔ میرے ابو فوت ہو چکے تھے، گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، بھائیوں کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ میری مدد کر سکتے، کرنا چاہتے تو کر بھی سکتے تھے، لیکن کوئی میری ٹینشن اور ذہنی حالت کو سیریس نہیں لے رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھی اور ہر وقت روتی رہتی تھی، اور ایسی نوبت آ گئی کہ میں خودکشی کا سوچنے لگی۔ میں اپنے اتنے اچھے شوہر کو اتنا بدلا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، جس شوہر کے منہ سے ہمیشہ اپنے لیے اتنی اچھی باتیں سنی ہوں، صرف پیار ہی پیار لیا ہو، اب اسی منہ سے اپنے لیے جاہل عورت، گندی عورت، بے وقوف عورت، میری زندگی میں تم کیوں آئی، میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی جو میں نے تم جیسی عورت سے شادی کی، اور پتہ نہیں کیا کیا، اگر میں تم میرے بچوں کی ماں نہ ہوتی تو میں تمہیں کب کا چھوڑ دیتا، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے یہ جملے میرے دماغ میں بیٹھ گئے تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ انہی دنوں آنسا کا فون آیا، اس نے مجھے اپنے گھر بلایا، میں اپنے بچوں کو لے کر اس کے گھر چلی گئی۔ سارا دن بہت اچھا گزرا۔ ایسے ہی باتوں باتوں میں آنسا نے بتایا کہ میرے بھائی حامد ایک مل میں بہت اچھی جاب کر رہے ہیں، ماشاءاللہ منتھلی انکم 7-8 لاکھ کے 6-7 لاکھ ہے، بہت اچھے سیٹ ہیں، گاڑی کوٹھی سب ہے۔ مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی، اللہ اور کامیابی دے۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ میرے شوہر نے شیئرز لیے تھے، ان کی ویلیو اب بہت کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض رہتے ہیں اور میں اس کیفیت سے گزر رہی ہوں۔ تو انسا نے کہا کہ شیئرز تو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، میرے بھائی حامد نے بھی لیے ہوئے ہیں، لیکن وہ ان کو اس وقت پر سیل نہیں کرے گا جب تک ان کی ویلیو سیٹ نہیں ہو جائے گی۔ میں نے انسا کو کہا، میں بھی ان کو سمجھاتی رہتی ہوں، لیکن میرے شوہر میری بات نہیں سنتے، وہ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ میں نے انسا سے کہا کہ اپنے بھائی سے کہو کہ میری جاب لگوا دیں۔ انسا نے مجھے تسلی دی کہ میں بھائی سے بات کروں گی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے، میرے شوہر کی کچھ جاب ایشوز بھی چل رہے تھے، وہ سارا غصہ مجھ پر نکال دیتے۔ میں بھی انسان ہوں، میں اب تھک چکی تھی، اب مجھ میں اور برداشت نہیں تھی۔ میں رو رہی تھی کہ باہر سے آواز آئی، چوہے مار دوائی لے لو، شرطیہ ہے کوئی چوہا نہیں بچے گا۔ میں نے پتہ نہیں کیا سوچا اور اس سے وہ دوائی خرید لی۔ میں اب مزید ہر وقت کی ذلت نہیں سہ سکتی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو ختم کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اچانک جیسے کسی نے میرے ذہن میں ڈالا کہ حامد بھائی سے بات کروں، شاید وہ میری کوئی مدد کر دیں۔ یہ خیال آتے ہی میں نے آنسا کو فون کر کے حامد بھائی کا نمبر لیا۔ اس نے مجھے فوراً نمبر سینڈ کر دیا۔ میں نے حامد بھائی کو یہ SMS لکھا، السلام علیکم حامد بھائی، میں آنسا کی دوست مہروزیہ ہوں۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ ایک بہت اچھی پوسٹ پر ہیں اور دنیا کی وہ ساری نعمتیں آپ کے پاس ہیں جو کسی کا خواب ہوتی ہیں۔ یہ سب آپ کی محنت اور اللہ کی کرم نوازی سے ہے، لیکن اس میں کچھ حصہ میرا بھی ہے۔ میں وہی لڑکی ہوں جس نے آپ کی فیس پے کر کے آپ کی رکی ہوئی ایجوکیشن کمپلیٹ کروائی تھی۔ اس وقت آپ کو ہیلپ چاہیے تھی، اللہ نے مجھے آپ کے لیے وسیلہ بنایا۔ آج مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میرے ہسبینڈ نے 6 لاکھ کے شیئرز لیے تھے، وہ اب کم ہو کر 40-50 ہزار کے رہ گئے ہیں۔ آپ تو یہ بزنس کرتے رہتے ہیں، آپ اس کے اتار چڑھاؤ کو جانتے ہیں۔ آپ مجھ سے وہ شیئرز لے لیں اور مجھے 6 لاکھ دے دیں، یہ آپ کے لیے تو 1 مہینے کی سیلری ہوگی، اور جیسے ہی شیئرز کی ویلیو بڑھے گی آپ کے پیسے پورے ہو جائیں گے۔
اور اگر آپ کے پیسے پورے نہ بھی ہوئے تو کچھ عرصے تک میں آپ کو یہ پیسے لوٹا دوں گی۔ آپ کے لیے یہ 6 لاکھ ہوں گے لیکن میری پوری زندگی کی خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ اس وقت آپ کے لیے وہ 6,000 6 لاکھ کی اہمیت رکھتے ہوں گے۔ یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے، آپ اس میں رقم جمع کرواتے ہیں، شکریہ۔ میں ان کو یہ SMS کر کے اتنی مطمئن ہو گئی اور دل ہی دل میں شرمانے لگی۔ مجھے اسکول کے زمانے سے لگتا تھا کہ حامد بھائی دل ہی دل میں سوچتے ہوں گے کہ کاش کی لڑکی کبھی مجھ سے کچھ مانگے، ان کے دل کی یہ درینہ خواہش رہی ہوگی۔ وہ اللہ سے بھی دعا کرتے ہوں گے کہ کاش کبھی میں اس لڑکی کے کام آ سکوں جو اس وقت میرے کام آئی۔ میں یہ سوچ سوچ کر دل میں شرمانے لگی۔ ان کے پاس سب کچھ تھا۔ ان دنوں وہ اپنی نئی کوٹھی بنا رہے تھے۔ یہ بات مجھے آنسا نے بتائی تھی۔ میں آنسا کو بھی مسلسل فون کر رہی تھی تاکہ اس کو بتا سکوں کہ میں نے حامد بھائی کو ایسے SMS کیا ہے، لیکن وہ فون ریسیو نہیں کر رہی تھی اور میں یہ بات اسے بتانے کے لیے بے چین تھی۔ آخر میں نے رکشہ کیا اور بچوں کو لے کر اس کے گھر چلی گئی۔ وہ گھر پر ہی تھی اور موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے آنسا کو فون کیا لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی، لیکن فون تو اس کے پاس تھا۔ میں نے اس سے کہا تم نے فون کیوں نہیں ریسیو کیا؟ وہ چپ تھی اور تھوڑی بدلی بدلی لگ رہی تھی، لیکن میں اسے اپنی باتیں بتانے کے لیے اتنی بے چین تھی کہ مجھے اس کا بدلا ہوا رویہ محسوس نہ ہوا۔ جیسے ہی میں نے اسے بتایا کہ میں نے بھائی کو SMS کیا ہے تو اس نے کہا میں جانتی ہوں، بھائی نے SMS مجھے فارورڈ کر دیا۔ میں نے کہا اچھا کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بہت بدتمیزی اور روڈ لہجے میں بولی، مجھے تو یاد نہیں کہ تم نے کبھی مجھے پیسے دیے تھے۔ میرے بھائی کو اور مجھے یہ بات بہت بری لگی ہے کہ تم نے اپنا اتنا بڑا احسان ہم پر تھوپ دیا ہے۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نے تم سے پیسے لیے ہیں۔ اول تو ایسا ممکن ہی نہیں، لیکن اگر تم نے دیے بھی ہوں گے تو ہم نے واپس کر دیے ہوں گے۔ تمہیں اتنے عرصے کے بعد اب یاد آ رہے ہیں؟ اس کا لہجہ اتنا برا تھا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کہتی تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میرا بھائی جو آج اتنی بڑی پوسٹ پر ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے؟ میں نے تو تمہیں بتا کر غلطی کی کہ میرا بھائی ترقیاں کر رہا ہے، تم نے میرے بھائی کو ہی نشانہ بنا لیا۔ کوئی 5 6 10 ہزار کی بات ہوتی تو میں کہہ کر تمہاری مدد کروا دیتی۔ وہ چھوٹی موٹی لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں، تم نے تو سیدھا 6 لاکھ مانگ ڈالے۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میرے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے، گالوں پر بھی اور دل میں بھی۔ یہ وہ آنسو تھے جو مجھے اس وقت تیزابی لگ رہے تھے، جس نے میرے چہرے اور دل کو جلا دیا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم غلط سمجھ رہی ہو، لیکن وہ ایسے ہی بولتی رہی۔ میں اس کے گھر سے آ گئی، وہ اٹھ کر دروازے تک بھی نہیں آئی۔ میری ٹانگیں میرا ساتھ نہیں دے رہی تھیں، مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ گھر آئی۔ گھر آ کر اتنا روئی، بس روتے ہی رہی۔ اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ میں دنیا میں ہی اپنی نیکی کا اجر چاہتی تھی، وہ بھی اللہ سے نہیں، اس کے بندوں سے، وہ بھی ایسے بندوں سے جنہیں یاد ہی نہیں کہ کوئی ان کے کسی کام آیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میری امی نے حامد بھائی کو خود کہا تھا کہ پیسے آنسا کو دے دیے ہیں، بس تم اپنی پڑھائی جاری رکھو، اور پیسوں کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی میں دے دوں گی، تمہاری پڑھائی نہیں رکنی چاہیے۔ میں نیم پاگل سے رہنے لگی۔ مجھے ایسا لگتا جیسے میرا دل کوئی دبا رہا ہے، کسی نے میرا دل مٹھی میں لے لیا ہے، اور مجھے ایسا لگتا جیسے میں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہیں، اتنی ذلت۔ مجھے اگر تھوڑا سا بھی وہم ہوتا کہ پتہ نہیں وہ میری مدد کریں گی کہ نہیں تو میں کبھی ان سے اپنے مسائل ڈسکس نہ کرتی۔ یہ پچھتاوا دل سے جا ہی نہیں رہا تھا کہ میں نے کیوں ایک غیر انسان کے سامنے اپنے دل کی بات رکھ دی، اپنے گھر کے مسائل کیوں کسی غیر کے سامنے ڈسکس کیے۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ یہ بےعزتی تو میرے شوہر کی بےعزتی سے بہت زیادہ تھی، اور میں ایسی ذلت کی حقدار تھی۔ نیکی کے صلے کی ضرورت تو آخرت میں پڑتی ہے، میں دنیا میں چند پیسوں کے عوض چاہتی تھی۔ یہ بات میرے لیے ایک روگ بن گئی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے دل کا مرض لاحق ہو گیا۔
میں اپنے دل کی ہر بات ڈائری میں لکھنے کی عادی تھی۔ ایک دن مجھے مومنہ بہت یاد آئی۔ میں اسے اتنا یاد کر رہی تھی کہ وہ کچھ دنوں میں خود ہی مجھ سے ملنے میرے گھر آ گئی۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں اس سے مل کر بہت روئی، اتنا روئی کہ اسے اپنے سینے سے ہٹانا نہیں چاہتی تھی۔ پھر اسے ساری بات بتائی، نہ چاہتے ہوئے بھی بتائی، ورنہ وہ مجھے مارتی۔ مارا تو اس نے پھر بھی مجھے، اتنا ناراض ہوئی، تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے۔ میری حالت دن پہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ میرے شوہر کو اپنی جاب اور سفر کی ٹینشن میں میری حالت نظر نہیں آ رہی تھی۔ مومنہ کو جب پتہ چلا کہ ماں روزیہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، وہ یہ سوچنے سے قاصر تھی کہ اس کی موت ٹینشن سے ہوئی ہے، جو اس کا شوہر اس سے لڑتا تھا، غصے ہوتا تھا، یا پھر اس شرمندگی سے جو اس نے نیکی کا صلہ پانے کے لیے کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلائے تھے، وہ بھی ایسا انسان جو دنیا میں نہ یاد رکھ سکا کہ اس کے آڑے وقت میں اس کے کون کام آیا۔ سب کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے انسان تھے۔ اچھے انسان ایسے ہوتے ہیں؟ اگر تمہیں یاد نہیں بھی ہے تو بھی وہ ایک لڑکی تھی جو تم سے مدد مانگ رہی تھی، اس کے بدلے تمہیں اپنے شیئرز دے رہی تھی، جس کا نالج تم پہلے سے رکھتے تھے اور تم قابل حیثیت تھے۔ لیکن اللہ نیکی کی توفیق ہر ایک کو نہیں دیتا۔ میری ہر انسان سے التجا ہے، اگر تم قابل حیثیت ہو اور کوئی تم سے مدد مانگے تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ پلیز کمنٹ کر کے بتائیں، کیا میری دوست کا حامد بھائی سے مدد مانگنا صحیح تھا یا غلط؟ اس کی ڈائری کے آخری الفاظ یہ تھے، اللہ مجھے آخرت میں اس کا اجر چاہیے، ضرور چاہیے۔ اس کے پاس اگر چند نیکیاں بھی ہوئیں، چاہے وہی مجھے بدلے میں ملیں، لیکن مجھے اس کا اجر چاہیے۔ جو لوگ انسان کا احسان بھول جائیں، وہ اللہ کا کیا یاد رکھتے ہوں گے؟ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے نیکی کر دریا میں ڈال۔